रिफ़त बाजी और चंद और कज़न्स लड़कियां उसे कमरे में बिठा गई थी। चंद लम्हे बैठी गुमसुम कैफियत में रही, पर एकदम जहन में किसी ख्याल से झमाका हुआ तो वह तल्खी से हंसकर बिस्तर से उतर गई। ताज़ा सुर्ख फूलों से सजा कमरा उसे किसी सेज से कम कब्र से ज़्यादा मुशाबह लग रहा था। जिस किस्म का सलूक शारिक सुमान ने उसके साथ किया था वो उसका इंतज़ार करती मर कर भी ऐसी तवक्को करने का अबस था। उसी कमरे में उस जालिम सफाक शख्स की शख्सियत का बुत पाश पाश हुआ था। उसने नफरत अंगेज निगाह से सजे सजाए कमरे पर नज़र डाली। ये कमरा शारिक सुमान के लिए आरज़ुओं वामगों का मरकज़ तो हो सकता है, मगर उसके लिए जहन्नुम से कम न था। आईने के सामने खड़े होकर उसने अपने रोब सरोब पर निगाह डाली। आईने में दिखाई देने वाली शबिया ऐसी हसीन मूरत की थी जो नवेरा ने पहले कभी न देखी थी। वो तल्खी से हंसी। ब्यूटिशियन ने कितना जोर दिया था कि वो एक बार ही आईने में अपना आप देखकर भूल गई। मगर दिल में तो कोई उमंग ही ना थी। मर गया था दिल गोया, अब तो सिर्फ नफरत और इंतकाम के जज्बात थे। जिस कदर शारिक सुमान ने उसे तड़पाया था, बेबस किया था, वो भी उसे किसी कदर बेबसों मजबूर कर देना चाहती थी। अंदर से जवाबी इंतकाम की लहर बहुत जोर आवर थी। वो तो सख्त तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करने वाली थी, मगर इस वक्त इंतहाई तैश से उसने सारा जेवर नोच डाला। रिफ़त बाजी बाथरूम में उसका लिबास लटका गई थी। जेवर इसी तरह ड्रेसिंग पर पटके वो बाथरूम में घुस गई। वो इस शख्स के सारे अरमानों को मलियामेट करने का सोचे हुए थी। वो उसकी सब आरज़ुओं को चकनाचूर कर देना चाहती थी। उसे अपनी माँ और भाइयों के बेबसी और लाचारी रह रह कर तैश दिला रही थी। कैसे अपनी इज्जत की खातिर वो जहर का प्याला पीने पर मजबूर हुए थे। अपनी इज्जत के डाकू को सर आंखों पर बिठाने पर मजबूर थे। लिबास बदल कर वो कमरे में आई तो गुस्से से अरूसी लिबास सोफे पर पटक दिया। ये लिबास उसने और नबीला भाभी ने बड़े अरमानों से ख़रीदा था, मगर अब यही लिबास उसे किसी सांप बिच्छू से कम नहीं लग रहे थे। बालों में 2-3 बल डाल कर वो अलमारी की तरफ चली आई। उसके तेवर इंतहाई जारहाना थे। नाकाबिले फ़हम अलमारी अनलॉक थी। 2-3 दराजे खिंगालते इधर उधर हाथ मारते उसे अपनी मतलूबा चीज़ मिल गई थी। उसकी आंखों में चमक सी आ गई। मेरे सरहाने बैठकर शारिक सुमान मातम करना, इतनी आसानी से तो तुम्हें कभी मिलने वाली नहीं हूँ। अपनी माँ की खातिर बेबसों मजबूर हुई हूँ, मगर देखना तुम्हें तुम्हारे रवैयों का एहसास ना दिलाया तो मेरा नाम नवेरा नहीं है। जितना मैं तड़पी हूँ तुम भी तड़पना। मैं बद किरदार नहीं थी कि तुम सा बेहया बद किरदार मेरा शरीक हयात बनता। शीशी खोलते उसने बेड की तरफ देखा। रिफ़त बाजी उसकी भूख के एहसास से फल, पानी और दूध का गिलास रख गई थी। पानी का जग था मगर गिलास नदारद। उसने वही दूध का गिलास थाम लिया। 2 गोलियां निकाल कर उसने शीशी इधर उधर देखा कि कहीं छुपाए। उसे अंदाज़ा था कि आज रात की हरकत के बाद शारिक सुमान ऐसी कोई गलती करने में नहीं रहने देगा। वो बिस्तर की क्राउन के पीछे चली आई। गद्दे और लकड़ी की क्राउन के नीचे इतनी जगह तो थी कि वो ये छोटी सी शीशी अंदर छुपा सकती। शीशी छुपा कर वो हाथ झाड़ती तंजिया हंसती। बड़ा शौक़ है मुझे अपनाने का, अब पूरे करना अपने शौक़। मैं भी कोई आम लड़की नहीं हूँ शारिक सुमान, वक्ती तौर पर कमज़ोर हुई हूँ, मगर तुम्हें दुनिया वालों के सामने अपनी गलती का एतराफ़ ना करवाया तो नवेरा नाम बदल देना। बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोकर वो बिस्तर पर आ बैठी। सारे दिन के वाक़यात किसी फ़िल्म की तरह जहन में गर्दिश करने लगे तो वो सर झटक कर बिस्तर पर लेटकर सर तक कंबल तान गई। ये सब कुछ उसने प्री प्लान के तहत तो नहीं किया था। हाँ, अचानक जहन में ख्याल आया था। एक दफ़ा जब शारिक का एक्सीडेंट हुआ था तभी वो उसके कमरे में आई थी। उसकी अलमारी से कपड़े निकालते बहुत सी शीशियों के साथ उसे ये छोटी सी शीशी भी दिखाई दी थी, और अब वो अपने जहन में आने वाले फौरी ख्याल पर न सिर्फ अलमदर आमद कर चुकी थी, बल्कि शारिक सुमान को अच्छी तरह सबक सिखाने का इरादा भी बांध चुकी थी। दिल में उमंगों जज्बों का एक जहां आबाद किए, अनोखे रुपेले जवाबों का गुलशन समेटे, फातिह चाल चलते अपनी कामयाबी पर नाज़ा शारिक अहमद ने जब हिजले अरूसी में कदम रखा तो पहली निगाह ही सेज की तरफ उठी थी। कंबल में लिपटे वजूद को देखकर जहन एक लम्हे को मुतहैयर तो हुआ था, ताहम धचका नहीं लगा था। वो अब तक नवेरा के साथ जो कुछ कर चुका था, ये रद्द अमल तो कुछ भी ना था। वो तो नवेरा की तरफ से शदीद रद्द अमल के इंतज़ार में था, मगर जिस तरह खामोशी से बग़ैर कोई रुकावट पैदा किए दोनों जानिब से रुखसती के मराहिल तय हुए थे, वो हैरान होने के साथ साथ खुश फहमी से भी दो चार हुआ था।
نویرا کمبل تانے پڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ دروازہ لاک کر کے وہ آگے بڑھا تو صوفے پر پڑے روسی لباس نے اسے دوسرا جھٹکا دیا تھا۔ اس نے ایک تیز نگاہ کمبل میں لیٹے وجود پر ڈالی۔ جی چاہے ایک لمحے میں جھنجھوڑ کر رکھ دے، مگر اب تک وہ نویرا کے ساتھ جو بھی کر چکا تھا مزید زبردستی موافق نہ تھی۔ نگاہوں میں بار بار نویرا کا روسی روپ آ کر دل میں ادھم مچا رہا تھا۔ کل سے لے کر اب تک نویرا اس کے نام ہو چکی تھی، اس کے باوجود اس نے صبر کیا تھا، مگر اب صبر کی ساری دیواریں کچی مٹی کا ڈھیر ثابت ہو رہی تھیں۔ کوٹ اتار کر سٹینڈ پر لٹکاتے، ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے وہ بستر کی طرف آیا تھا۔ وہ تو اسی وقت کمرے میں آنے کو بےتاب تھا جب رفت باجی نویرا کو کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی، مگر بہت سے مہمانوں کی موجودگی اور دوست احباب کی وجہ سے رکا تھا۔ تاخیر زیادہ تو نہ ہوئی تھی، مگر نویرا کا رد عمل عین توقع کے مطابق تھا۔ نویرا، اس کے قریب بیٹھ کر اس نے کمبل اس کے وجود سے کھینچ لیا تھا، مگر نویرا ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ اتنے کم وقت میں اتنی گہری نیند؟ وہ مسکرایا۔ سوتی سلیپنگ سوٹ میں وہ اپنی تمام تر سادگی کے ساتھ سامنے تھی۔ دھلا ہوا میک اپ، مٹے مٹے نقوش، ہونٹوں کا کٹیلا پن، اس کے اس روپ نے شارق زمان کو مدہوش کر دیا تھا۔ نہایت بے تابانہ انداز میں اس نے اس کا کندھا تھام کر اپنے سامنے کیا تھا، بازو کے گھیرے میں لیے زور سے خود میں بھینچا۔ نویرا، جذبوں سے بھری آواز تھی۔ نویرا ہوش میں ہوتی تو اسے خود کو کبھی چھونے بھی نہ دیتی۔ نویرا مادام، اٹھیے، آپ کو اتنی گہری نیند دینے کو یہاں اتنے پاپڑ بیل کر نہیں لایا گیا۔ اٹھو، بندہ تمام تر عقیدت سمیت آپ کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کو تیار ہے۔ نویرا، اسے بازو کے گھیرے میں لیے دوسرے ہاتھ سے رخسار تھپتھپاتے شارق نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا، مگر نویرا پر کوئی اثر ہی نہ تھا۔ وہ حقیقتاً الجھا۔ ڈھیلے ڈھالے اعصاب سمیت وہ مکمل اس کی گرفت میں تھی، اس کے سنگلاخ بازوؤں کے حصار میں مقید۔ کہیں اس نے خود کو کچھ کر تو نہیں لیا؟ ایک دم نویرا کی دھمکی آمیز باتیں ذہن کے گنبد میں گونجی تو وہ پریشان ہو گیا۔ نویرا، اس نے بری طرح اس کو جھنجھوڑ ڈالا تھا، مگر وہ تو جیسے کبھی ہوش میں نہ آنے کا ارادہ کیے ہوئے تھی۔ اس نے کچھ بے یقینی سے گرفت چھوڑی تو وہ دوبارہ بستر پر لڑک گئی۔ اب شارق زمان کے ہاتھوں کے حقیقتاً طوطے اڑے تھے، چہرے پر تفکر تفتیش کے سائے لہرائے۔ نویرا، نویرا، اس نے اس کے رخسار تھپتھپائی تو بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ ایک دم گھبرا کر اس کی نبض چیک کی، بالکل نارمل تھی، دل کی دھڑکن بھی ٹھیک تھی، سانس کی آمد و رفت اتنی ہی معمول پر تھی جس قدر کسی بھی نارمل آدمی کی نیند میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب تھا وہ نیند میں تھی، مگر یہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ شارق زمان کی نگاہوں میں اب الجھن در آئی تھی۔ ایک پل کو لگا کہ جیسے یہ کوئی ڈرامہ ہو جو نویرا نیند کا بہانہ کر کے اس سے بچنے کے لیے کر رہی ہے، مگر اگلے ہی پل شارق زمان نے اپنے ہی خیال کی نفی کر دی تھی۔ اتنی کامیاب نیند کی ایکٹنگ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اتنی گہری نیند کی وجہ کیا تھی؟ ایک گہری نظر سے نویرا کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے سرہانے سے اٹھ گیا تھا۔ اس وقت اس کے ضبط پر ایک گہری چوٹ لگی تھی۔ جی چاہا کہ فی الفور جھنجھوڑ کر بٹھا دے۔ اندر دل میں جذبات کا بپھرا طوفان ایسا ہی تلاطم مچائے ہوئے تھا۔ بے بسی کی انتہا تھی، کنواں سامنے تھا، پینے کی ہمت و طاقت بھی تھی، مگر جام ہونٹوں تک لے جا نہیں سکتا تھا۔ کسی ایسے فرد کی شکست اور کیفیت کا انداز صرف وہی شخص لگا سکتا ہے جو دن رات اپنی ذات کی ہر آسائش، ہر آرام و سکون بھلائے، نفع و نقصان کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان چلی جانے کے خوف سے بے نیاز ہو کر آگ کے دریا میں کود کر گوہر نایاب حاصل کر پایا ہو۔ اور نویرا کسی گوہر نایاب سے کم بھی نہ تھی، بلکہ گوہر نایاب سے بڑھ کر قیمتی تھی، جس کے حصول کے لیے اس نے سب کچھ تیاگ دیا تھا۔ برسوں کی محبتیں، عمر بھر کی پونجی، عزت وقار، رکھ رکھاؤ کی صورت میں ماں کی نافرمانی تک کا مرتکب ہوا تھا۔ بہن کا دل ہی نہیں دکھایا تھا، بہت سے رشتوں کا وقار منسف کر دیا تھا، صرف ایک اسی وجود کے لیے، اور اب یہی وجود بے سود پڑا اس کا منہ چڑھا رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، بڑا شوق تھا مجھے اپنی دسترس میں کرنے کا، لو اب میں تمہاری تحویل میں ہوں، اب اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھاؤ۔ وجود تو خریدے جا سکتے ہیں، روحیں نہیں، تم میری روح کو خرید کر دکھانا۔ نہایت اشتعال سے شارق زمان نے ڈریسنگ پر پڑا ہوا برش اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ ڈریسنگ پر پڑے بکھرے زیور اس کی شکست کے اس مظاہرے پر کہہ بکیر رہے تھے۔ انتہائی بے بسی سے شارق نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ سارے گھر میں ایک عجیب سی ماتمی فضا طاری تھی۔ سعید احمد اپنے کمرے میں بند تھے، علی اپنے کمرے میں، سمان کا آج کل کوئی پتہ ہی نہ ہوتا تھا۔
کہ وہ کہاں پایا جاتا ہے۔ ہاں، آفس کے بعد وہ کب گھر آتا تھا، بعض اوقات تو فرح بھی حساب بھول جاتی تھی۔ انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب سوتی تھی اور کب سمان احمد گھر میں داخل ہوتا تھا۔ ہاں، اس گھر میں اگر آج کل مطمئن اور پرسکون تھی تو طاہرہ بیگم تھی۔ سب کو بے سکون کر کے وہ سکون سے تھیں۔ فرح کو تو ایسا ہی محسوس ہوتا تھا، اسے حیرت بھی ہوتی تھی۔ یہ ماں کی کون سی قسم تھی؟ کیا اس ماں میں ممتا نام کی کوئی چیز نہ تھی؟ کیا اس ماں کو اپنی اولاد کی زندگی میں لگی آگ کا اندازہ نہیں ہو رہا؟ کیا اس ماں کو اولاد کی تکلیف بالکل نہیں رہی؟ فرح حیرت سے ششدر تھی۔ اس نے ماں کا جو بھی روپ دیکھا تھا، یہاں اس روپ سے قطعی مختلف، خود غرض اور قابل نفرت تھی۔ اس نے کیا گھر کے ہر فرد نے ان سے کلام کرنا بند کیا ہوا تھا۔ سعید احمد نہ جانے کب آفس جاتے تھے اور کب آتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ علی کب کالج کو نکلتا تھا اور کب واپس آنے کے بعد دوبارہ گھر کی مار دینے والی خاموشی اور سناٹوں سے گھبرا کر نکلتا تو رات گئے لوٹتا تھا۔ نہ کوئی پوچھنے والا تھا اور نہ ہی کوئی ٹوکنے والا، اور فرح کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کہاں جائے، کس کونے میں منہ چھپائے۔ وہ اپنے گھر کو بکھرتا دیکھ رہی تھی۔ بارہا جی چاہا کہ اس نوآباد بھائی کو فون کر کے بلا لے، شاید حالات میں بہتری کی کوئی گنجائش نکل ہی آئے، مگر پھر ٹال جاتی تھی۔ لیکن آج تو جو ہوا تھا، اس سانے نے گھر کے مکینوں کو برف کے لبادے میں دفنا دیا تھا، ماں سوائے طاہرہ بیگم کے۔ اتوار کا دن تھا۔ معمول کے مطابق سبھی لوگ گھر پر ہی ہونے چاہیے تھے، مگر آج سمان صبح 9 بجے ہی گاڑی کی چابی لے کر نکل گیا تھا۔ علی بھی جانے لگا تو سعید احمد نے منع کر دیا۔ آج وہ گھر پر تھے، گھر پر جو سناٹوں کا راز تھا وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ 10 بجے کے قریب نفیسہ پھپھو چلی آئی تھیں۔ فرح تو پہلے ہی ساتھ کے فون سے پریشان تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سمان سے کس طرح بات کرے۔ پھپھو کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ لائی ہوئی مٹھائی دیتے ہوئے جو انکشاف کیا تھا، وہ سب کو بت بنا گیا۔ میں نے ساتھ کا رشتہ زر سے طے کر دیا ہے۔ ایک لمحے کو تو طاہرہ بھی پتھر بنی، پھر فوراً سنبھل بھی گئی، مگر کسی اور میں تو بعد میں سنبھلنے کی ہمت ہی نہ رہی۔ سعید احمد کچھ نہیں بولے تھے، صرف خاموشی سے اٹھے تھے۔ نہ کوئی شکوہ نہ شکایت، انتہائی بے چارگی سے اپنی بہن اور سامنے رکھے ڈبے کو دیکھتے وہ منظر سے نکلتے چلے گئے تھے۔ سعید، رکو، بات سنو۔ سعید، سعید، انہوں نے کئی آوازیں دی تھیں، پیچھے تک گئی تھیں، مگر انہوں نے گویا خود کو پتھر بنا لیا تھا۔ ہر طرف سے کان بند کیے وہ گھر سے نکل گئے تھے۔ علی کمرے میں بند ہوا تو وہ پھپھو کے سینے سے لگ کر خوب روئی تھی۔ طاہرہ بیگم تو سعید احمد کے گھر سے نکلنے کے بعد تنزیہ ہستی اپنے کمرے میں گئیں تو تب تک باہر نہ نکلیں جب تک نفیسہ پھپھو سعید احمد کی واپسی سے مایوس ہو کر چلی نہ گئی تھیں۔ اس وقت رات کے 12 بجے وہ تنہا بیٹھی سمان احمد کی منتظر تھی۔ سمان صبح کا گھر سے نکلا تھا، ابھی تک واپسی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی طرف سے خوفزدہ خیریت کی دعائیں مانگتی وہ نہ جانے کب تک کھولتی رہی تھی کہ گاڑی کے ہارن پر فوراً چونکی۔ سمان بھائی آ گئے۔ وہ فوراً اٹھی تھی، مگر پھر سمان کے سامنے جانے کا خیال اسے خوفزدہ کر گیا تو وہ منہ دھونے کمرے میں چلی آئی۔ اچھی طرح منہ دھو کر باہر آئی تو سمان اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ گیٹ چوکیدار نے کھولا تھا شاید۔ وہ لاؤنج سے ہو کر سمان احمد کے کمرے کی طرف جانے کو بڑھی تو نبیل ٹیبل پر پڑے مٹھائی کے ڈبے کو دیکھ کر رک گئی۔ اس ڈبے کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، جوں کا توں پڑا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر ڈبہ تھام لیا، ہونٹوں میں بڑی تلخ سی مسکراہٹ در آئی۔ اس نے سمان احمد کے دروازے پر دستک دی۔ یس، کم ان۔ فرح کو حیرت ہوئی، اتنے دنوں بعد سمان کی آواز میں قدرے بشاشت تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سمان تولیے سے منہ صاف کرتا اسے سرسری نظروں سے دیکھتے آئینے کے سامنے جا ٹھہرا۔ اسے یقین تھا اس وقت صرف فرح ہی جاگ رہی ہوگی۔ ہاں بولو فرح، سوئی نہیں تم ابھی تک؟ پچھلے تمام دنوں سے ہٹ کر لہجہ بھی نارمل تھا۔ فرح نے بغور دیکھا، وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھے، برش تھامے بال بنا رہے تھے۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، کہاں تھے آپ؟ سارا دن گھر سے باہر رہے؟ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ سمان مسکرایا، تاہم دیکھنے سے ابھی بھی گریز کیا۔ ظفر کے ساتھ تھا۔ ظفر کا ایک کزن لاہور سے آیا ہوا ہے، نواز فاروق بڑا اچھا لڑکا ہے، پہلی دفعہ ملاقات ہوئی، یوں لگا جیسے برسوں کا یارانہ ہے، بس سارا دن اسی کے ساتھ نکل گیا، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مسکرا کر بتاتا سمان احمد الماری کی طرف بڑھا، رات پہنے جانے والا لباس نکال کر پلٹا اور فرح کو دیکھ کر مسکرایا۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ دوپٹے میں چھپے ڈبے کو مضبوطی سے پکڑے اس نے پوچھا تو سمان نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔
نہیں ڈیئر، ظفر کے ہاں ہی کھانا کھا لیا تھا۔ وہ پلٹ کر باتھ روم میں چلے گئے تھے۔ سمان کے اتنے نارمل انداز کو دیکھ کر وہ منو بوجھ تلے جا دبی۔ ڈبہ نبی ٹیبل پر رکھ کر وہ بستر کے کنارے بیٹھ کر سمان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ سمان کپڑے چینج کر کے باتھ روم سے نکلا تو اسے بیٹھے دیکھ کر رکا۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ سمان کی نگاہ مٹھائی کے ڈبے کی طرف نہیں گئی تھی۔ فرح انگلیاں مروڑنے لگی۔ آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ اس نے ہمت کیے سمان نے انتہائی تعجب سے دیکھا۔ کیا؟ آج پھپھو آئی تھیں۔ وہ کھڑی ہوئی۔ تو سمان نے اسے دیکھا۔ فرح کا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ کچھ نہیں، بس آپ کو یہ مٹھائی کھلانا چاہ رہی تھی۔ فوراً بتانے کی ہمت نہ ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر ڈبہ تھام لیا۔ سمان کی حیرت دو چند تھی۔ یہ ڈبہ کس سلسلے میں؟ خوشخبری کہہ لیجیے، آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ آنکھوں میں نمی لیے، لبوں پر مسکراہٹ سجائے اس نے گویا اپنا ہی مذاق اڑایا تھا۔ سمان کو فرح کا رویہ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ چھوڑو، ہمارے گھر میں کسی خوشی کا کیا کام؟ صاف بات کو، میں پہلے ہی بہت تھکا ہوا ہوں۔ فرح نے خاموشی سے ڈبہ کھول کر سمان کے سامنے کیا۔ آپ مٹھائی تو چکھیں، پھر وجہ خوشخبری بھی سنا دوں گی۔ سمان نے بغور فرح کو دیکھا۔ وہ اس وقت ناقابل فہم لگی۔ مزید کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے سمان نے ڈبے سے گلاب جامن کا ٹکڑا پکڑ لیا۔ وہ اس وقت بہت تھکن محسوس کر رہا تھا۔ بس فوراً سونے کا ارادہ تھا، شاید اس لیے مزید کچھ پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کی۔ خاموشی سے ٹکڑا منہ میں رکھا۔ اب بتا بھی دو، کیا پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ فرح کو بالکل گمسم دیکھ کر سمان نے آدھا ٹکڑا نگلتے ہوئے ٹوکا۔ آپ کو کچھ بھی اندازہ نہیں کہ یہ مٹھائی کس سلسلے میں ہو سکتی ہے؟ سعد نے بتایا تھا کہ وہ سمان سے بھی ذکر کر چکا ہے، اور یقیناً سمان کو بھی اندازہ تو ہوگا، جبکہ وہ ابھی پھپھو کی آمد کا بھی بتا چکی تھی۔ فرح، سمان نے تادیبی نگاہوں سے دیکھا تو وہ گویا پھٹ پڑی۔ آج 10 بجے کے قریب پھپھو آئی تھی یہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر، یہ بتانے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سعد جمال کی منگنی زرش سے کر دی ہے۔ شادی تب ہوگی جب سعد پاکستان آ جائے گا۔ وہ ڈبہ ٹیبل پر پٹک کر ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاتھ میں پکڑا آدھا ٹکڑا ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ کھایا ہوا ٹکڑا کہیں حلق میں ہی اٹک گیا۔ آنکھیں پھیلائے حیرانگی سے روتی دھوتی فرح کو دیکھے گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ مذاق ہے یہ؟ وہ ہونکوں کی طرح نفی میں سر ہلاتے چلے گئے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب ایک ماں اپنی ناسودہ خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسروں سے محض انتقام لینے کی خاطر اپنی سگی اولاد پر الزام تراشی کر سکتی ہے تو اس دنیا میں سبھی کچھ ممکن ہے۔ آپ کو تو سعد نے بتایا ہوگا کہ کس طرح پھپھو نے امی کے رویے کے رد عمل کے طور پر یہ قدم اٹھایا ہے۔ وہ تو ضبط ہار گئی تھی۔ سمان کے ہاتھ اپنے پہلو میں گر گئے۔ اوہ، تو یہ بھی ہو گیا۔ ابو تو سنتے ہی گھر سے نکل گئے تھے، اور علی، وہ کمرے میں بند ہو گیا ہے۔ رات کو واپس آئے تھے ابو، اور اب کمرہ بند کیے ہوئے پڑے ہیں۔ امی؟ اس نے بے تاثر چہرے والے سمان احمد کی طرف دیکھا، ہاتھ سے اپنے آنسو رگڑے۔ اور امی، پتہ ہے انہوں نے کیا کہا ہے؟ وہ پھر رکی تھی، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ انہوں نے پھپھو کے جاتے ہی کیسرا خالہ کو کال کی تھی۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ ان سے کہہ رہی تھی کہ ان کے تیار کردہ پلان پر عمل کرتے ہوئے ہادیہ آپا کی طرح زرش کا پتہ بھی ہمیشہ کے لیے صاف ہو گیا۔ وہ اپنی گھٹیا چال پر خوش ہو رہی تھیں۔ انہیں اپنی جیت پر ناز تھا کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی، اور میرا یعنی فرح کا رستہ بھی ہموار ہو گیا۔ بھائی، میں تو سمجھتی تھی کہ امی سعد بھائی کی کال سے بے خبر ہیں، مگر آج پتہ چلا وہ باخبر تھیں۔ وہ صرف نظر انداز کر رہی تھیں، صرف سعد جمال کے معاملے کو ہوا دینے کے لیے۔ سمان کو لگا جیسے وجود میں کھڑے رہنے کی سکت ہی ختم ہو گئی ہے۔ وہ بستر کے کنارے گر گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا بھائی، یہ ہماری ماں ہے۔ مائیں ایسی ہوتی ہیں۔ وہ پتہ نہیں مجھے چیک کر رہی تھیں یا سعد جمال کو، مگر اتنا ہوا ہے کہ ان کے کیسرا خالہ کے سامنے کیے گئے انکشاف سے میرا ان کی ذات پر اولاد کا کیے جانے والا انحصار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ سمان بے تاثر چہرے سمیت خاموشی سے دیکھے گیا۔ دل و دماغ جھکڑے سے چل رہے تھے، مگر چہرہ اسی طرح بے تاثر تھا۔ سمان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فرح کے دکھ پر ششدر ہو یا اپنی کم نصیبی کا ماتم۔ چپ کرو فرح، شاید یہ سب ایسے ہی ہونا تھا، بس چپ کر جاؤ۔
اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سمان نے لب کشائی کی تھی۔ فرح نے تڑپ کر اس ٹھہری ہوئی آواز کو دیکھا۔ وہ مرد تھے، حوصلہ کر سکتے تھے، لیکن وہ تو لڑکی ذات تھی۔ پتہ نہیں اعتماد ٹوٹا تھا یا دل کی نگری لٹی تھی۔ نقصان دونوں ہی شدید ترین تھے۔ سمان نے نہایت بے چارگی سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا۔ اپنا دکھ بہت کم لگنے لگا۔ سعد جمال کے انکشاف کے بعد تو سمان خود بھی خفا ہوا تھا۔ اسے برا بھلا کہا تھا، لیکن وہ ان کا کزن تھا، سگا پھوپھی ذات، حیثیت اور رشتہ مسلم تھا۔ ناراضگی سے ہٹ کر سوچا تو فرح کے لیے سعد جمال نہایت موزوں اور پرفیکٹ لگا۔ وقتی ابال کے بعد ان کی سوچ بہت مثبت رخ کی جانب رہنمائی کر گئی تھی اور اسی خیال کے تحت انہوں نے دونوں کی بات کروائی تھی۔ وہ تو کچھ ماننے پر بھی آمادہ نہ تھی اور چپ چاپ رہ گئے تھے کہ وقت کے ساتھ رشتے اور جذبات اپنا آپ منوا لیتے ہیں، مگر کیا ہوا؟ دونوں ہی مبتلائے درد درا گئے تھے۔ سمان کو اس محبت کا انجام اس دیے کی لو کی مانند لگا جسے دیوار کی منڈیر پر باد سرسر کے حوالے کر دیا گیا ہو اور ہوا کا کوئی بھی جھونکا اس دہکتے انگارے کا گلا گھونٹ سکتا تھا۔ بس کوئی بھی دیے کی لو بجھا دینے والا تھا یا واقعی بجھ گیا تھا۔ بھائی، امی کا دل کیا واقعی نہیں تڑپا ہوگا؟ دوسروں کو نفرت کی آگ میں جھلساتے جھلساتے وہ اپنی اولاد کو ہی نظر آتش کر بیٹھی ہیں۔ بھائی، کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ وہ تو اولاد کی نظر تک پڑھ لینے والی ہوتی ہیں۔ ان کے دل کے تمام راز ماں پر آشکار ہو جاتے ہیں۔ وہ تو ہر لمحہ اولاد کی طرف رخ کیے رکھتی ہیں، کہیں ان کی اولاد کو ذرا سی ٹھیس نہ پہنچے، کہیں تیز دھوپ کی تمازت ان کا تن بدن نہ جھلسا دیں۔ ہماری ماں کا یہ کون سا روپ ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اپنی ساری اولاد کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تیز جھلستی دھوپ میں دھکیل دیا ہے۔ سمان بھائی کے بعد آپ، زرش اور پھر میں۔ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ کیوں؟ سمان اس کی گریہ افزاری پر تڑپ اٹھا تھا۔ بہت سمیٹ کر اسے ساتھ لگا لیا۔ وہ تو انہیں عزیز تر تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اس کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھا تھا، ہمیشہ اپنے بڑے بھائی ہونے کا مان دیا تھا، اور آج اگر وہ چوٹ لگنے پر بلبلا رہی تھی تو بھی انہیں اس کی اذیت کاٹے جا رہی تھی۔ سمان نے اسے ٹوکا نہیں تھا، وہ روئے چلی گئی تھی، اور جب اس کا جی ہلکا ہو گیا تو خود ہی آنسو صاف کر کے ان سے علیحدہ ہوگی۔ اچھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ٹینشن لینے یا اب رونے کی قطعی ضرورت نہیں۔ اپنے کمرے میں جاؤ، سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ اسے بہت مطمئن انداز میں تسلی دی تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا واقعی وہ اتنے ہی نارمل تھے یا نارمل ہونے کی کوشش کر رہے تھے؟ بھائی، مائیں کیسی ہوتی ہیں، اس پر بعد میں ریسرچ کر لیں گے۔ ہمارے ماں کا ایک دن کا ساتھ نہ تھا کہ ہم ان کی فطرت کو نہ سمجھ سکتے۔ غلطی ہماری ہے، ہم ان کے بارے میں غلط اندازہ لگا کر ان کی محبت کو آزما بیٹھے۔ وہ ہماری ماں ہیں، یہ اٹل حقیقت ہے، مگر ان کے دل میں ہمارے لیے کوئی جذبہ نہیں، یہ اس سے زیادہ اٹل حقیقت ہے۔ وہ صرف نفرت کرنا جانتی ہے، یہ مت بھولو، اور اب ریلیکس ہو کر رہو۔ اب تو ہمیں اپنی ماں کو اسی انداز میں قبول کرنا ہوگا، پھر رونے کا فائدہ؟ فرح نے سختی سے لب بھینچ لیے، آنکھیں بھیگ گئی۔ رات کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ لے جاؤ۔ سمان نے ڈبے کی طرف اشارہ کیا تو وہ مرے قدموں سے ڈبہ اٹھائے باہر نکل گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد سمان اپنے بستر پر گر گیا۔ سعد کی کال پر پھپھو کے رد عمل کے بارے میں سمان کو خبر تو ملی تھی، مگر عمل نہ تھا کہ یہ انتہائی فیصلہ اس قدر عجلت میں ہوگا۔ فرح کے سامنے ضبط کی حد سے گزر گئے تھے، مگر اب جی چاہ رہا تھا کہ ہر حد سے گزر جائیں، مگر ان کی طبیعت کو یہ ہلکا پن گوارا نہ تھا۔ ان کے اندر قیامت کی سی تباہی تھی۔ زرش ان کے اولین جذبوں کا ترجمان رہی تھی۔ انہوں نے اس ایک خواب کے حوالے سے کئی خواب کھلی آنکھوں سے دیکھ ڈالے تھے، مگر اب جس طرح حالات و واقعات نے تبدیلی کی ردا اوڑھی تھی، وہ تو اپنی نظروں سے ہی گر گئے تھے۔ زرش سے سامنا کرنے کی ہمت ناپید ہو چکی تھی۔ بہت دعووں سے انہوں نے اسے قائل کرنا چاہا تھا، مگر وہ مسلسل انکاری تھی۔ اچھا ہی ہوا تھا جو اس نے ان کے سامنے اقرار نہیں کیا تھا۔ جس اذیت میں وہ مسلسل گھرے ہوئے تھے، کم از کم وہ اس دکھ سے تو آزاد تھی۔ آج وہ فاصلوں پر بھی تھی تو احساس جرم کسی حد تک کم بھی تھا۔ کالی سیاہ ٹھٹرتی رات بے خوابی میں کٹتی رہی۔ اندر کی گھٹن حد سے بڑھی تو وہ کمرے سے باہر نکل آئے۔ لاؤنج میں آ کر انہیں لائٹ آن کیے بغیر ٹی وی آن کر لیا۔ اندر کے حبس کی نکاسی کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ نظر نہ آیا تھا،
مقدر کو دوش دے کر انسان کس قدر آسانی سے اپنے ہر فعل کا الزام مقدر کو ٹھہرائے بریت زماں ہو جاتا ہے۔ کیا واقعی مقدر کو الزام دے کر بہلنا اتنا آسان ہے؟ مسلسل بظاہر ٹی وی پر نظریں جمائے منتشر خیالات کے ہجوم بیکرا میں غرق تھا۔ سوچ کی پروازیں نہ جانے کہاں کہاں سرگردہ تھیں۔ دکھ، اذیت، تکلیف، غم، بے بسی اور بیچارگی پے در پہ کئی کیفیات نے دل و دماغ کو حصار میں لے لیا تھا۔ سمان احمد نے خود کو انتہائی بے بس محسوس کیا تھا اس لمحے۔ بیدار ہونے کے بعد وہ گمسم بیٹھی رہی تھی۔ اس وقت وہ کمرے میں بالکل تنہا تھی۔ وال کلاک کی طرف دیکھا، دن کے 12:30 بج رہے تھے۔ گولیوں کا اثر تھا کہ وہ اتنی دیر سوئی تھی۔ اسے ندامت سی ہوئی۔ کل مغرب کے ساتھ ساتھ عشاء اور صبح فجر کی نماز بھی گئی تھی۔ رات نہ جانے شارق سمان کا کیا رد عمل رہا ہوگا۔ اسے اتنی گہری نیند میں دیکھ کر یقیناً اسے غصہ تو بہت آیا ہوگا۔ نویرا نے اس کے جذباتوں خوابوں کا راکھ کر دیا تھا۔ اس سوچ پر وہ تلخی سے ہنستی۔ دوپٹہ سنبھالتی وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ اتنی راتوں کے بعد اس نے اتنی بھرپور نیند لی تھی۔ نیند بے شک گولیوں کے زیر اثر تھی، مگر وہ اس قدر ذہنی طور پر مطمئن تھی، یوں جیسے پچھلی تمام پریشانیوں کا حل نکل آیا ہو۔ اپنے اس عمل پر نہ کوئی ندامت تھی اور نہ ہی کوئی دکھ۔ ایسے کرپٹ لوگوں کے ساتھ یوں ہی کرپشن چلتی ہے۔ وہ آسودہ تھی۔ وہ شارق سمان کو اتنی ہی تکلیف سے دوچار کرنا چاہتی تھی جتنی اس نے اور اس کی فیملی نے برداشت کی تھی، چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی حد سے گزرنا پڑے، چاہے اب نقصان اپنے ہی حصے میں کیوں نہ ہو۔ بات لے کر وہ باہر نکلی تو پہلی نگاہ صوفے پر پڑے ریلیکس موڈ میں بیٹھے وجود پر پڑی۔ اس کے اندر ناگواری کی شدید لہر اٹھی تو خود بخود چہرے کے عضلات تناؤ کا شکار ہو گئے۔ شارق سمان نے بھی بغور دیکھا تھا۔ دھلا دھلا یا سراپا رات کی تلخی بہانے میں معاون ثابت ہوا تھا۔ نویرا شارق کی موجودگی کو قطعی نظر انداز کرتے آگے بڑھی۔ شارق کو گویا ایک دھچکا سا لگا تھا۔ اب ساری عمر اس شخص کی معیت میں گزارنا تھی، چاہے روتے ہوئے یا خوشی سے، مگر اپنے ساتھ کی جانے والی زیادتی وہ کبھی معاف کرنے والی نہیں تھی۔ زندگی کی آخری سانس تک وہ اس شخص کی زندگی کو اجیرن کر دینے کا تہیہ کر چکی تھی۔ وہ اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ آئینے کے سامنے جا کر اس نے بالوں سے لپٹا تولیہ ہٹا کر تولیے سے بالوں کو خشک کر کے تولیہ دوبارہ کمر کے گرد لپیٹ کر لمبے بالوں کی آبشار کو جھٹکے سے پیچھے ڈالا تھا۔ ٹھنڈے پانی کے کئی قطرے نزدیکی صوفے پر براجمان وجود کے اندر ہلچل مچا گئے تھے۔ اس سے اپنے اندر بھڑکتی آگ ٹھنڈی پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ شارق سمان کو نویرا کے اس قدر نارمل اور مکمل پر اعتماد انداز مطمئن رویے نے جھٹکے سے دوچار ضرور کیا تھا۔ اس نے یکسر طور پر اس کی موجودگی کو نظر انداز کر کے ثابت کر دیا تھا کہ اس کا ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے ایک برابر ہے۔ رات کی تمہاری اس حرکت کا کیا مطلب سمجھوں؟ گفتگو کا آغاز تو بہرحال کرنا ہی تھا۔ آر یا پار؟ وہ اٹھ کر اس کے عقب میں چلا آیا۔ بالوں کو برش سے سلجھاتے وہ نویرا کے ہاتھ رکھے تھے، پھر روانی سے چلنے لگے۔ ہونٹوں پر سختی سے قفل جما لیے۔ وہ اس شخص سے بات بھی کرنے کی روادار نہ تھی۔ تمہارا یہ رد عمل اب حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ میں تمہیں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں لایا ہوں۔ اگر زبردستی بھی لاتا تو بھی تمہیں اس حرکت کی اجازت کبھی نہ دیتا کہ میں نے یہ بندھن ساری رات جاگنے کے لیے نہیں باندھا تھا۔ نویرا کے اس انداز نے اس کے اندر کی آتش کو گویا ہوا دی تھی۔ ساری نرمی تلخی میں بدل گئی تھی۔ نویرا کو اس کا رویہ بہت برا لگ رہا تھا۔ بجائے جوابی کارروائی کرنے کے اس نے اس کے سامنے سے ہٹنے کی نیت سے قدم بڑھایا ہی تھا کہ نہایت برہمی سے شارق نے اس کا گداز مومی بازو گرفت میں لے لیا تھا۔ تم مجھے اس طرح نظر انداز نہیں کر سکتی، سمجھی تم؟ غصے سے بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ نویرا جو توقع نہ کر رہی تھی، بے توازن ہو کر اس کی گرفت میں بچک گئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ زرخرید لونڈی نہیں ہوں تمہاری۔ میرے ساتھ حد میں رہ کر بات کرنا شارق سمان، ورنہ میں ہر حد کراس کر جاؤں گی۔ میں ہر نفع و نقصان سے بے نیاز ہو کر اس میدان میں اتری ہوں، مجھے مت چھیڑو۔ شارق کی اس جسارت پر وہ دہک اٹھی تھی۔ شارق نے مسکرا کر اس کا مومی وجود باہوں میں لے کر گرفت سخت کی تو وہ مچل اٹھی۔ شارق سمان، چھوڑ دو مجھے، میں کہہ رہی ہوں چھوڑ دو مجھے۔ اپنے ناپاک ہاتھ اپنے تک محدود رکھو، چھوڑو۔ وہ بلبلا رہی تھی، شدید مزاحمت تھی۔ نہیں چھوڑتا، بولو کیا کر لو گی؟ نویرا کے تیوروں نے شارق سمان کے اندر شوخی سی بھر دی تھی۔ اتنا حسین وجود سامنے ہو، مکمل اختیار میں ہو تو کون کافر ہے جو نگاہ بچائے؟
شارق زمان تو ان لمحوں میں مکمل طور پر بے خود ہوا تھا۔ حق ملکیت کے احساس نے ایک شوخ جسارت پر آمادہ کر لیا تھا۔ نویرا تو کوئلوں پر جا بیٹھی، وہ تو سرے سے کوئی حق ماننے کو ہی آمادہ نہ تھی۔ ان جسارتوں کی تاب کہاں سے لاتی؟ شارق زمان، میں کہتی ہوں حد میں رہو۔ وہ سام کی طرح پھنکاری تھی۔ شارق زمان قطعی متاثر نہ ہوا۔ حد میں ہی تو ہوں میری جان، اتنی خوبصورت قیامت سامنے ہو تو کون کافر ہے جو صبر کرے؟ نویرا کی تو جان پر بن گئی تھی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے شارق زمان کے بازو میں اپنے دانت گاڑ دیے تھے۔ اس وقت اس کے سر میں جنون سوار تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اوف! شارق زمان نے جھٹکے سے گرفت ڈھیلی کی تھی۔ وہ سرحد سے نکلی تھی۔ شارق نے انتہائی غیظ بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، جس کی نگاہوں میں کوئی بھی لحاظ مروت نہ تھا، بلکہ مرنے یا مار دینے والی کیفیت تھی۔ پوری جنگلی بلی ہو تم! مجھے نہیں پتا تھا تمہارے اندر ایسی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ شوہر ہوں تمہارا، چوری کے مال پر ہاتھ صاف نہیں کرتا میں۔ دوسرے ہاتھ سے دائیں بازو کی آستین اونچی کر کے اپنے بازو کا جائزہ لیتے اسے گھورا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، چوری کا مال سمجھ کر ہی تم نے پہلی دفعہ مجھ پر ہاتھ ڈالا تھا، اور چوری کا مال سمجھ کر ہی تم نے مجھے اس مقام تک آنے پر مجبور کیا ہے۔ میں نے تمہیں تنبیہ کی تھی شارق زمان، مجھ سے دور رہو ورنہ میں کچھ بھی کر جاؤں گی۔ تمہاری اوقات میں اچھی طرح جانتی ہوں، میرا منہ نہ کھلاؤ تو بہتر ہے۔ اس کی پھنکار میں اژدہوں کی سی لپک تھی۔ شارق زمان نے انتہائی تعجب سے دیکھا۔ ایسی مزاحمت تو وہاں ہونی چاہیے تھی جہاں سرے سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ جس نویرا کو وہ ایک عرصے سے جانتا رہا تھا، اس سے قطعی مختلف روپ میں نظر آ رہی تھی۔ میں کوئی گری پیری پڑی لڑکی نہیں ہوں، خاندانی لڑکی ہوں۔ میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہی نہیں جانتی، بلکہ اپنے اوپر ہاتھ ڈالنے والے کے ہاتھ بھی توڑ سکتی ہوں۔ بے شک آزما لینا۔ دوپٹے کو کندھوں پر درست کرتے وہ بے لحاظی سے گویا تھی۔ نویرا کے لب و لہجے نے شارق کے اندر دوڑتے خون کو نقطۂ ابال پر پہنچا دیا تھا۔ تمہیں میں نے سر دھڑ کی بازی لگا کر اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ایک طرف ناکام عاشقوں کی طرح بیٹھا آہیں بھروں۔ نکاح کروا کر لایا ہوں، مجھے چیلنج نہ کرو تو بہتر ہے۔ تمہیں صرف نکاح میں نہیں لایا بلکہ اپنے گھر میں بھی آباد کرنا چاہتا ہوں۔ احمق کم عقل لڑکی! شادی صرف میری نہیں تمہاری بھی مجبوری تھی، ورنہ تم میرے جذبات سے بے خبر نہ تھی۔ نویرا کے چیلنجنگ انداز نے اسے بھی غصے سے دوچار کر دیا تھا۔ بازو پر امڑ آنے والی خون کی بوندوں کو انگلی سے صاف کرتے اس نے اس کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ تمہارے انکار کی تو ایسی کی تیسی، تم خاندانی ہو تو میں بھی کوئی راہ چلتا نہیں ہوں۔ تمہیں اس طریقے سے حاصل کرنا میری مجبوری ٹھہری تھی کہ اگر میں یہ سب نہ کرتا تو تمہاری فیملی قطعی نہ مانتی، اور جب حالات میرے حق میں ہو گئے تو میں نے تمہاری فیملی کے ساتھ مکمل تعاون کیا تھا، وہی راستہ استعمال کیا جو عزت داروں کا ہوتا ہے۔ غصے سے نویرا کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس سے پہلے نویرا کچھ کرتی بچاؤ کو ہاتھ پاؤں مارتی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اب کون آ گیا؟ انتہائی تیر سے دروازے کو گھورتے اس نے نویرا کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ نویرا نے اس بروقت مداخلت پر تشکر کا سانس لیا، ورنہ رہائی کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، اتنا تو طے تھا۔ شارق زمان اسے غصے سے دیکھتے پیچھے ہٹا تھا۔ بہت کم عقل ہو تم، ایسے ہتھ کنڈوں سے تم مجھ سے دور رہ لوگی۔ بھول ہے تمہاری، سارا عالم جانتا ہے تم بیوی ہو میری۔ ڈنکے کی چوٹ پر تمہیں اپنے ساتھ رخصت کروا کر لایا ہوں۔ ہاں، میرے بھائیوں کے سر جھکا کر اور میری ماں کو سلگتے کوئلوں پر گھسیٹ کر، صرف اپنے جذبات کی تکمیل کی خاطر، اپنی ضد پوری کرنے کو۔ وہ اسے زیادہ تلخی سے بولی تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر زور پکڑ گئی۔ شارق نے اسے گھور کر دروازے کی طرف پیش قدمی کی۔ نویرا نے غصے سے سر جھٹکتے ہاتھ سے چھوٹ جانے والا برش دوبارہ اٹھا کر الجھے بالوں میں پھیرنا شروع کر دیا تھا۔ دروازہ کھولنے پر رفت باجی اندر داخل ہوئی تھی۔ اٹھ گئی نویرا؟ انہوں نے دریافت کیا تو شارق زمان نے ان کو راستہ چھوڑ کر اندر آنے کی جگہ دی۔ نویرا کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کی نرمی دوچند ہوئی تھی۔ نویرا اس گھر میں بہو بن کر آتی، کبھی ان کا بھی خواب تھا جو اب شرمندہ تعبیر بن چکا تھا، مگر ساتھ میں دل میں ایک پھانس بھی جگا گیا تھا۔ شکر ہے تمہاری صورت تو دیکھنے کو ملی، قسم سے صبح سے کوئی 20 چکر لگا چکی ہوں۔ انہوں نے پیار سے کہتے اسے بازوں میں لے کر ساتھ لگا کر اس کا چہرہ تھام کر چوم لیا۔ اللہ تمہیں سدا آباد رکھے، خوش رکھے، سدا سہاگن رہو۔ نویرا ان دعاؤں پر کنفیوز ہو گئی تھی۔ زندگی کا پہلا تجربہ تھا اور خاصا غیر یقینی بھی، ناقابل قبول و برداشت بھی۔ شارق زمان سامنے ہی تو تھا۔ چہرہ ایک دم رنگ بدل گیا۔
وہ تلخی سے ہنس کر رخ موڑ گیا۔ بڑی دیر سوئی تم؟ اس سوال پر وہ پہلے سے زیادہ سٹپٹائی۔ ایک دم نگاہ شارق زمان کی نگاہ سے الجھی تو وہ فوراً سر جھکا گئی۔ شارق زمان بڑے ریلیکس موڈ میں بیٹھ کے کنارے بیٹھا تھا۔ بس یوں ہی۔ انہوں نے مسکرا کر نکھرا نکھرا وجود دیکھا۔ کاٹن کے سادہ سوٹ میں نئی دلہن کے وجود کی خوشبو برقرار تھی۔ انہوں نے کونیوں تک لگی مہندی کے گہرے رنگ کو دیکھا۔ اتنا گہرا رنگ تھا اس کی مہندی کا، سارے وجود میں صرف یہی تبدیلی اسے نئی دلہن بتا رہی تھی، ورنہ وہ تو اس وقت مکمل سادہ روپ میں تھی۔ تم نے تو سب کچھ ہی اتار دیا ہے، نہ ہاتھوں میں کوئی رنگ، نہ کانوں میں بندے اور گلے میں بھی کچھ نہیں۔ کم از کم کانچ کی چوڑیاں تو رہنے دیتی۔ بے شک ہم شادی عجلت میں کر رہے تھے، مگر انشاءاللہ ولیمہ آج ہی ہوگا۔ خاندان کی بات ہے، اتنے مہمان باہر بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کچھ تو ہار سنگار ہو۔ نویرا نے برہمی سے رفت آپا کو دیکھا۔ وہ جن حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچی تھی وہ بے خبر تو نہ تھی۔ رفت اس کی نگاہوں کی برہمی پڑنے کے باوجود نظر انداز کر گئی۔ اب وہ صرف نویرا نہیں تھی، اس گھر کی نئی نویلی بہو، اور ان کے خاندان میں بہوؤں کو کیسے رکھا جاتا ہے وہ علم تو نہ تھی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے برش لے کر اس کے بال سلجھائے تھے، پھر الماری سے ایک جوڑا نکال کر اسے تھمایا۔ شارٹ ٹائم میں صرف 1-2 جوڑے ہی خرید پائی ہوں، وہ بھی کل ارم کے ساتھ جا کر لیے تھے۔ فی الحال تو گزارا کرو، انشاءاللہ 1-2 دن میں سب بندوبست کرتی ہوں۔ پرپل لباس اس کے ہاتھوں میں تھما کر انہوں نے وضاحت کی تھی۔ پلیز آپ رہنے دیں، میں ٹھیک ہوں اسی حلیے میں، اور پھر مردوں کو کفن تو پہنائے جاتے ہیں، ایسے لباس نہیں۔ اس کے اندر کی برہمی مکمل طور پر ابھر آئی تھی۔ وہ کیوں کسی کی خاطر اپنی جان ہلکان کرتی؟ خود غرضی سے وہ سوچ رہی تھی اور اپنی سوچ کے حوالے سے تلخی سے جواب دیا تھا۔ ہیں؟ دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ چلو اگر یہ جوڑا نہیں پسند تو نبیلہ نے جو سوٹ کیس میں رات کو ساتھ دیا ہے اس میں سے دیکھ لو۔ دیکھو چندا، اب جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، اسی میں ہم سب کی بقا ہے۔ گھر میں دونوں طرف کے مہمان جمع ہیں، صبح سے نبیلہ کے کئی فون آ چکے ہیں، وہ تو ناشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں، تمہاری وجہ سے میں نے منع کر رکھا تھا۔ اس حلیے میں دیکھ کر سب کیا سوچیں گے؟ تم شارق سے ناراض ہو تو ضرور رہو، تمہارا حق ہے، میں منع نہیں کروں گی، مگر پلیز جلدی سے کپڑے چینج کر کے آؤ۔ اماں بھی کئی بار پوچھ چکی ہیں، وہ اگر چل سکتی تو اب تک خود آ چکی ہوتی۔ رفت باجی کے لب و لہجے نے متاثر کیا تھا، یا پھر خالہ اماں کا ذکر سن کر وہ موم ہوئی تھی۔ خاموشی سے لباس دے کر وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ لباس بدل کر لوٹی تو رفت منتظر تھی۔ کمرے میں رفت کے علاوہ فاروق چچا کی تناپی اور شمائلہ بھی تھیں۔ ان کو دیکھ کر نویرا لب بھینچ گئی، یہ رشتے اسے اب ساری عمر نبھانے تھے۔ حالات ایسے رہے تھے کہ انہوں نے نویرا سے روایتی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی، ہاں آپس میں باتیں کرتی مسکراتی رہی تھی۔ شمائلہ نے اسے تیار کیا تھا۔ رفت باجی نے کل نبیلہ بھابی کے ساتھ بھیجے سوٹ کیس سے اس کے لیے جیولری نکال لی تھی۔ کچھ زیورات انہوں نے گھر سے درآمد کیے تھے، شارق زمان کی دلہن کے لیے اماں نے وقتاً فوقتاً بنوا کر رکھے ہوئے تھے۔ ولیمہ آج رات ہی ہوگا، دونوں طرف کے مہمان ایک ہیں، اب دوبارہ سے شور شرابے کا کیا فائدہ؟ بہتر ہے آج کا کام آج ہی نمٹ جائے۔ پھر میں بھی اپنے گھر جانے والی ہوں، وہاں میاں بچوں کو چھوڑ کر رکھا ہے، نہ جانے گھر بار کا کیا حال ہوگا۔ اماں کی طرف سے تو فکر ختم ہوئی۔ زیورات پہناتے رفت باجی اسے بولنے پر آمادہ کرنے کو تیار ہی تھی، مگر نویرا کے ہونٹوں کے قفل نہ ٹوٹے تھے۔